अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम शुरू करने वाले हैं सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 16 से। गमे ज़िंदगी गमे बंदगी गमे दो जहां गमे कारवां, मेरी हर नज़र तेरी मुंतज़र, तेरी हर नज़र मेरा इम्तिहान। पीछे क्या था? पीछे अल्लाह ताला ने सारे रसूलों का मुख्तसर सा तारुफ़ कराया कि इनको भी मैंने भेजा था अपनी अपनी इनकी कौमों की तरफ, मगर उन्होंने झुटलाया। कज़्ज़बुर रुसुला, हमारे रसूलों को फाका वईद पस पूरी हो गई इन पर मेरी पकड़। अब सामने कौन है? कुरैश के लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे पास भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। अगर तुम नहीं मानोगे, जिस तरह वो तुमसे पहली उम्मतें जिनको मैंने ताकत दी थी, इल्म दिया था, हर सहूलियात जिनके पास मौजूद थी, वो नहीं बचे तो तुम कैसे बचोगे? अल्लाह फरमाते हैं क्या बात है कि तुम क्यों नहीं मान रहे आखिरत को? क्या समझते हो कि अल्लाह थक गए हैं? आफ़ा आयना बिल खल्क़िल अव्वल, क्या हम अपनी पहली तख्लीक से पहले पैदा करके लोगों को थक गए हैं? बल हुम फ़ी लब्सिन मिन खल्क़िन जदीद, बल्कि बात यह है, यानी ये पहली तख्लीक के तो मुनकर नहीं है, बात यह है कि नई तख्लीक के बारे में शक और तरद्दुद में ये पड़े हुए हैं। आगे आयत नंबर 16 में अल्लाह फरमाते हैं वलक़द खलक़नल इंसाना, और यकीनन पैदा किया हमने इंसान को, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा, और हम जानते हैं जो भी वसवसा उसके सीनों में उठता है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम इंसान की रगे जाँ से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह फरमाते हैं ये ना समझो कि अल्लाह बेखबर है। अल्लाह तो सीनों के इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो सीनों के भेद, सीनों के राज तक वाकिफ़ है। अल्लाह फरमाते हैं हम इंसान की रगे जाँ से भी ज़्यादा करीब है। मतलब यह है कि अक़वाल अफ़ाल तो एक तरफ, इंसान के दिल में जो वसवसे पैदा होते हैं हम उनको भी जानते हैं। हमारा इल्म और हमारी कुदरत लोगों के हर पहलू का अहाता किए हुए है। उनके ज़ाहिर और बातिन की कोई चीज़ हमसे छुपी हुई नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं इज़ यतलक्कल मुतलक्की, यानी अनिल यमीन व अनिश मलकईद, यानी इन्हें याद रखना चाहिए जब दो लेने वाले जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं ले रहे होते हैं, कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकलता मगर एक हाजिर बाश, एक तेज़ लिखने वाला लिखना शुरू कर देता है जो उसके पास मौजूद होता है। इज़ यतलक्कल मुतलक्की, यानी जब दो लेने वाले लेना शुरू कर देते हैं, जो कि अनिल यमीन वानी शिमाली कई, दाएं और बाएं इंसान के कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं, नहीं निकलता कोई लफ्ज़ मुँह से इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, मगर तेज़ लिखने वाला जो उसके पास मौजूद होता है लिखना शुरू कर देता है। यानी इत्माम हुज्जत के लिए ये मज़ीद एहतमाम भी हमने कर रखा है। अल्लाह डायरेक्ट इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है, उसके वसवसों से भी वाकिफ़ है। इसके अलावा अल्लाह फरमाते हैं दो फरिश्ते इंसान के दाएं और बाएं मुकर्रर कर दिए हैं ताकि उसके नेक और बद तमाम अक़वाल और अमाल का रिकॉर्ड वो हमारी अदालत के लिए तैयार रखें। आगे आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाते हैं वजाअत सकरातुल मौती बिल हक़ी, यानी अफसोस लोगों पर ये इनकार ही करते रहे यहाँ तक कि मौत की गिशी हक़ के साथ इंसान के ऊपर आ जाती है। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, अल्लाह उस वक्त फरमाते हैं ये वो है इंसान जिसे तू भागता था। यानी इंसान मौत से इतना डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि अगर हमारे जो अमाल नेक होंगे और हमारी जो मालो मता है वो अल्लाह की बैंक में जमा होंगे तो हमारा ध्यान उधर लगा रहेगा। इंसान का माल जहाँ होता है वहाँ उसका ध्यान लगा रहता है। तो अगर हमारा अल्लाह के पास होगा तो वहाँ ध्यान लगा रहेगा और हमें मौत से खौफ नहीं होगा। हमें मौत से खौफ किस लिए होता है? क्योंकि हमें पता है कि हम बेअमल हैं, हमें पता है कि हर बुराई हमारे अंदर मौजूद है, हमें पता है कि आखिरत में हमारा अंजाम क्या होगा, इसलिए हम मौत से डरते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हालांकि मौत एक हकीकत है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है जो दुनिया में आया है। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया की ज़िंदगी से गुजर कर ही तुम्हें आखिरत में जाना है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है मगर उसे गुजरना पड़ेगा इस दुनिया की ज़िंदगी पर से, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी ही कमरा है, इम्तिहान है। इस इम्तिहान से गुजर कर ही आखिरत में जाएंगे, वहाँ रिज़ल्ट निकलेगा, पास और फेल का पता चलेगा। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मैं जिनके पास भी मैंने पीछे अल्लाह ने बताया है कि मैंने रसूल भेजे, तो जिनके पास भी रसूल है उन्होंने क्या किया? कज़्ज़बा रुसुला, झुटा दिया रसूलों को। तो फाका वईद, मेरी भी पकड़, मेरा भी डरावा उन पर पूरा हो गया। अल्लाह फरमाते हैं ये नहीं माने और यहाँ तक कि मौत इन पर आ गई, मौत की गिशी हक़ के साथ। अल्लाह फरमाते हैं ये वो है बंदा कि जिससे तू भागता था।
دنیا کی زندگی میں تیری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی قیامت کی ابتدا موت ہی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ موت کے ساتھ ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک مار دی جائے گی، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہوگا وعید یعنی خبردار کرنے والا، ڈراوے والا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا، آ جائیں گے ہر انسان کے ساتھ اس کے دو ساتھی، سائقٌ و شہید، ایک اسے دھکیل رہا ہوگا اور ایک اس کا گواہ ہوگا، یعنی ایک اسے دھکیل رہا ہوگا، دوسرے نے اس کے رجسٹر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کا گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اللہ فرمائے گا اس سے پہلے دنیا میں تو اس سے غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ، ہم ہٹائے دیتے ہیں تم سے غطاءَکَ، تیرا پردہ، فَبَصَارُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَبَصَارُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، پس دیکھ آج کے دن اپنی تیز تیز نظروں سے، نگاہوں سے، کہ تمہیں آخرت کچھ نظر بھی آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ دنیا میں پردے پڑے رہے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو نہیں مانتا تھا، اب دیکھ اب تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ایسے ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی تھی، ایک تو انہیں معراج کرائی گئی تھی، دوسرا یہ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بیت اللہ عطا کر دیا، بس آپ اس میں نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا یہ دشمن ہی اس سے محروم رہے گا، جڑ کٹا رہے گا، یہ بیت اللہ آپ ہی کو مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جو دنیا میں غفلت میں پڑا رہا اس سے اللہ پوچھے گا کیا آج تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ دیکھ آج کے دن اپنی تیز تیز نظروں سے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، کہے گا اس کا ساتھی، آیت نمبر 23 میں کہے گا اس کا ساتھی، هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اللہ یہ وہ ہے جو میرے حوالے تھا، یعنی کہ انسان کے ساتھ جو دو فرشتے ہیں تو اس کا ایک ساتھی کہے گا تو یہ وہ ہے جو میرے حوالے تھا۔ اللہ فرمائیں گے القیہ فی جہنم، تم دونوں فرشتے ڈال دو اس بندے کو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور ضدی انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں ڈال دو؟ منع الخیر، کیونکہ یہ منع کرتا تھا نیکیوں سے۔ اب خیر کا مطلب نیکی بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، بھلائی بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کرتا تھا۔ معتدٍ مریب، یہ حد سے گزرا ہوا شکی تھا، یعنی اس کے اندر کیا کیا خامیاں تھیں، یہ کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ مال کو، نیکیوں کو کرنے سے منع کرتا تھا، حد سے گزرا ہوا شکی تھا آخرت کے بارے میں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود یعنی شرک کیا ہوا تھا، شرک کرتا تھا۔ فَأَلْقِیَ فِی الْعَذَابِ الشَّدِیدِ، اللہ فرمائیں گے پس ڈال دو اسے سخت عذاب میں، یعنی یہ ناشکرہ تھا، بخیل تھا، انکار قیامت اور شرک پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ آدمی اگر قیامت کے باب میں شک اور شرک میں مبتلا ہو تو اس کا کردار وہ بنتا ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ جہنم میں جھونک دو، جو حکم اوپر دیا گیا ہے یہ اس کی تاکید ہے۔ مجرم کی صفات کا حوالہ دینے کے بعد مزید شدت اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس کو جہنم کے سخت عذاب میں جھونک دو۔ استغفر اللہ۔ آگے آیت نمبر 27 میں جہنم میں وہ جا چکا ہے بندہ، اب وہ کہہ رہا ہے کالا قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی جو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اسے نہیں گمراہ کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے مطابق، تو اللہ فرشتے ان کے اوپر نازل کر دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ تو پھر جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتا، جب وقت کے رسول بھی انہیں اچھی طرح آگاہ کر دیتے ہیں، ابی لہب جیسے لوگوں کو، تو پھر ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، شیطان پھر انہیں ورگلاتا ہے۔ یعنی کہ بڑا سردار بھی شیطان کا یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو صرف انہیں یعنی کہ ہاتھ پکڑ کے گناہ تو نہیں کرایا تھا، میں نے صرف ان کو ڈالا تھا، ان کے آگے پیشکش کی تھی، انہوں نے قبول کر لیا تھا۔
تو اب میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ خود ہی پرلے درجے کے گمراہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے جو آلریڈی وقت کے رسولوں کے منکر ہوتے ہیں، انکار کر چکے ہوتے ہیں، جن کے دل کالے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی، اللہ پھر انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، انہیں شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خود پہلے سے ہی گمراہ ہوتے ہیں، تو اس لیے شیطان بھی اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود ہی کھلم کھلا گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ آگے آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں کالا لا تختصموا لدیّ، اللہ فرمائیں گے آخرت میں، یعنی یہ سارا آخرت کا قول ہے کہ مت جھگڑو میرے ہاں، وقد قدمت علیکم بالوعید، جبکہ میں بھیج چکا تھا تمہارے پاس خبردار کرنے والے، تمہیں آخرت سے آگاہ کرنے والے رسول میں بھیج چکا تھا، اب میرے ہاں تم مت جھگڑو کہ اس نے مجھے ورگلایا تھا یا یہ خود سے گمراہ تھا۔ ما یبدل القول، نہیں تبدیل ہوتی میری بات، لدیّ میرے ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی میں تو حق کے مطابق، ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق ہی بدلہ دوں گا۔ میں یہ نہیں ہوں کہ ذات پات دیکھوں، میں یہ نہیں ہوں کہ عربی عجمی دیکھوں، بلکہ میں میرٹ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میری طرف سے کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ شیطان نے کہا تھا سورہ اعراف میں کہ اللہ میں بندے کے سیدھے راستے کے اوپر، تیری سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، میں بندے کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے حملے کروں گا، بائیں سے حملے کروں گا، میں انہیں جنت میں نہیں آنے دوں گا، یعنی میں ان کو ماضی مستقبل دائیں یعنی نیکی کے کاموں سے روکوں گا، بائیں یعنی ہر برائی کے کام کراؤں گا، لیکن میں انہیں جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو جا، تجھے میں نے اجازت دے دی، جو بھی جن کو تو ورگلا سکتا ہے ورگلا لے، تو بھی یعنی جو بھی تیرا کہنا مانے گا، میں تجھے بھی اس کو بھی جہنم سے بھر دوں گا۔ اس کے اوپر ایک نظم ہے، چلتے ہیں نظم کی طرف۔ جب رب نے دنیا بنانے کا فیصلہ کیا، اس میں 3 مخلوقات سے امتحان لیا، ہم سے پہلے تو اس میں جنات بنائے، اس کے بعد اس نے ہمیں چن لیا۔ رب نے حکم دیا سجدے کا، جب گر پڑے ملائکہ سب کے سب، ابلیس نے سجدہ نہ کیا بشر کو، جب رب نے وجہ فرمائی اس سے طلب، کیا وجہ ہوئی تو نے سجدہ نہ کیا، کیا میری عنایات میں کوئی نقص آ گیا؟ اس پر ابلیس بولنے لگا کہ تو نے جان کر مجھے حکم ہی ایسا دیا جس سے کہ میں نافرما ہوا، مجھ سے زیادہ اہمیت تو نے آدم کو دی جس کی ابتدا ہے گندی مٹی، میری اہمیت کا تو نے خاتمہ کیا جس وقت بشر کے سجدے کا حکم دیا، میں بہتر ہوں آدم سے تخلیقی طور پر، میں پیدا ہوا ہوں شعلہ نار سے، جبکہ بنایا گیا آدم مٹی خاک سے۔ اللہ نے اسے لعنتی کہا اور جنت چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اس پر شیطان نے مہلت چاہی اور قیامت تک ورگلانے کا مشن لے لیا۔ سورہ اعراف میں اس نے برملا کہا کہ سیدھے راستے میں ان کے بیٹھوں گا، اب ماضی حال اور مستقبل سے ڈراؤں گا، اب ان کے مال اور اولاد کو اپنے راستے میں لگاؤں گا، اب دنیا کی اہمیت دلاؤں گا، اب آخرت انہیں بھلا کے رلاؤں گا، اب ان میں سے اکثروں کو تو نہ پائے گا دین پر اور نہ ہی خالص توحید پر، شرک اور فرقے فرقے کر کے انہیں خسارہ دلاؤں گا، اب مزاروں پر چڑھاوے چڑھواؤں گا، اب ایک دوسرے کے گلے ان سے کٹواؤں گا، اب نبوت کے دعوے ان سے کراؤں گا، اب ارشاد ہوا جا میں نے تجھے مہلت دے دی، جتنا ورگلا سکتا ہے ان کو ورگلا لے تو بھی۔ سب سے پہلے امتحان آدم کا لیا، اس کو شیطان کے حوالے کیا، شیطان نے صبح و شام اس پہ کام کیا، اس پر راز تناسل کو افشاں کیا، آدم نکلے ہجانی کیفیت سے جب توبہ کرنے لگے اپنے رب سے، تب رب نے اس کو معاف کیا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا میری ہدایت آتی رہے گی تمہارے پاس، جو اطاعت کرے گا وہ نہیں ہوگا اداس، جو اس سے اندھا ہوا وہ ہو جائے گا خس و خشاک۔ آدم سے شیطان روانہ ہوا، جا کے قابیل سے دوستانہ کیا، قابیل کو اکسانا شروع کیا، حابیل کو اس نے مروا دیا، حابیل نے حاصل کیا جنت کا اعلیٰ مقام، قابیل ہوا ناکام، نامراد و ناکام۔ پوری اولاد آدم کو ورگلانے کا ٹھیکہ لیا، ابو البشر سے اس کا آغاز کیا، شیطان ہوتا ہوتا روانہ ہوا، فرعون نے اس کو ویلکم کیا، شیطان نے جو بھی حکم دیا فرعون اس کے قدموں میں گر گیا، شیطان سارے تمغے اٹھاتے ہوئے، خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے امت محمدیہ کے سرہانے آ گیا، یہاں اس نے پکا بسیرا کر لیا۔
پاکستان میں اس نے مکمل قبضہ کیا اور نہ جانے کا مکمل فیصلہ کیا۔ دوسرے ملکوں نے اس کو روانہ کیا، پاکستان نے اس کو اپنا لیا۔